الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث آدم بمنے بے سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنار یا غوث آدم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادری امنار یا غوث آدم میزنم دمز مرشد متقی مفتی آدم میزنم بارش کے چند قطروں سے گھبرا کے میدان چھوڑ دیا اور غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں پڑا ہے شرم غیرت کیا کریں کیا نہ کریں کیا کہیں کیا نہ کہیں بادل سے ڈرنے والے آسمان نہیں ہم بادل سے ڈرنے والے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا سبحان اللہ بارش کا ایک ایک قطرہ قبولیت کی نشانی ہے آپ سب کو مبارک ہو کمیٹی والوں کو مبارک ہو جسپور کے بچے کو مبارک آپ تمام حاضرین کو مبارک علماء نے لکھا ہے کسی کار خیر میں اگر اللہ کی طرف سے بارش نازل ہو جائے تو وہ کار خیر مقبولیت کی دلیل بن جاتی ہے وہ بارش اس بارش سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بارش کا ایک ایک قطرہ سیل ہے مہر ہے اسٹامپ ہے جو کل میدان محشر میں انشاءاللہ کام آئے گا انشاءاللہ خشکی میں تو جلسے سنتے رہتے ہو اللہ کے نبی کی یاد مناتے رہتے ہو کوئی کمال نہیں خشک موسم میں اللہ کے نبی کا ذکر کر لیا کیا کمال ہے کمال تو تب ہے جب موسم خوشگوار نہ ہو کمال تب ہے جب آگ لگی ہو کمال تب ہے جب آندھی آئے طوفان آئے اور کوئی آندھی کوئی طوفان اور بارش کا کوئی قطرہ ہمیں ذکر نبی کی مجلس سے برخاست نہ کر پائے سبحان اللہ یہ کمال کی بات ہے آج کا یہ جلسہ مثالی جلسہ ہوگا اللہ کے فضل نے ہم سب کو الحمدللہ رب العالمین پیارے نبی کے ذکر پاک میں ہم سب کو اکٹھا کیا ہے میں گزارش کروں گا اگر کسی سے ہو سکے تو یہ شامیانہ بھی اکھیڑ دے اگر ممکن ہو تو اسٹیج کے اوپر سے یہ شامیانہ ختم کر دیا جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بارش خوب تیز ہو موسلادھار بارش ہو ادھر بارش ہو سبحان اللہ دیکھیے مصطفیٰ کا ذکر ہوا ہے تو بارش بھی جھومنے لگی جی بے شک سبحان اللہ بارش بھی جھوم رہی ہے
बेताब है, बेकरार है, और आप बारिश से बचने के लिए इधर उधर हो गए। मुबारक है ये लोग जो बीचों बीच में बैठे हैं, ना कोई छतरी है ना कोई साया है, साया है तो बस रहमत खुदा का। भीगे, खूब भीगे, बारिश पे भी हुकूमत नबी की है, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। कहाँ नहीं है गवर्नमेंट मुस्तफा की। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये तो कोई बारिश नहीं है। कायमगंज की मिसाल अभी तक मुझे याद है। कायमगंज में सलमान खुर्शीद का जो गांव है, 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई और उस बारिश में 5 से 10 हजार तक मजमे ने इसी तरीके से मुस्तफा का जिक्र किया, सुभान अल्लाह। कोई टस से मस नहीं हुआ। आओ बात शुरू करने से पहले सबसे पहले आइए रहमते दो आलम, नूरे मुजस्सम, फख्रे आलम, फख्रे आदम व बनी आदम, हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बावाद बुलंद हदिया दरूद व सलाम निछावर कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आज हम और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला खुश रखे मौलाना महशर बरेलवी को। इन्होंने मुझे एक मौजू दिया, एक टॉपिक दिया। जी चाहता कि इस टॉपिक पे गुफ्तगू करूं, मगर हालात का तकादा ये है कि आप ज्यादा वक्त तक आप मेरी बात सुन न पाएंगे, इसलिए मैं उससे कतई नजर गुफ्तगू कर रहा हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी मोहब्बत का इजहार, अकीदत का इजहार करते हुए रुखसती चाहता हूं। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी की खातिर अल्लाह की तौफीक का सहारा लेके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का आगाज करना चाहता हूँ। याद रखो, ये तुम नहीं, तुम तो गुलाम हो नबी के, जो नबी की याद मना रहे हो। आज तो हमने उन्हें देख लिया है जो नबी के गुलाम भी नहीं है, मगर खुदा की कसम नबी का चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आपने यूसुफ रजा संभली नादी में हिंदुस्तान से सुन लिया, एक उसका कलाम जिसकी गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा भी नहीं है, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत का इजहार किस तरीके से करता है। एक और मुझे इनका कलाम सुनने के बाद एक पंडित जी का नाम याद आ गया। उनका नाम है पंडित चट्टोपाध्याय, बंगाल के रहने वाले हैं। इतना बड़ा एंटीना है, मगर जब नबी के बारे में बोले, जब लत खोले तो खूब बोले। वाह सुभान अल्लाह। दाढ़ी वाला फतवा देता है, मगर एंटीना वाला खूब बोला। दाढ़ी वाला फतवा लगा रहा, मगर वो बोले तो ऐसे बोले। जसपुर में सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उनका जुमला तो नाम हैरत कर जाओगे। बोले what a relief to find after all a truly historical prophet to believe in। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से कह दो, सब समझ गए होंगे। अंग्रेजी सब पढ़े लिखे हैं, बच्चे नहीं समझे होंगे, बच्चे उनको तर्जमा किए देता हूं। What a relief to find after all। कितनी हैरत की बात है, कितनी खुशी का मकाम है कि आदम से लेकर ईसा तक बहुत सारे नबी और बहुत सारे रसूल आए, मगर इन सब के बाद जो रसूल आया वो कायनात की कामयाबी की जमानत बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान। कायनात की कामयाबी की जमानत। कौन कह रहा है? ये नहीं है, मगर नबी की मोहब्बत देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कह दो, सुभान अल्लाह। बारिश के कतरों से भागने वालों, अगर बारिश से भागते रहे दुनिया मारती रहेगी। आंधियों से भागे दुनिया मारेगी, तूफानों से भागे दुनिया मारेगी। आज देख नहीं रहे हो, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, तुम्हारे कल्चर के पीछे, तुम्हारे इक्तिसाद के पीछे, तुम्हारे फाइनेंस के पीछे। आज दुनिया की सतह से तुम्हें खुरच देना चाहती है, मगर हजरात मोहतरम याद रखना, अगर ये जज्बे, जिन जज्बों के तहत आज तुम यहाँ बैठे हो, खुदा की कसम अगर ये इनकलाबी जज्बा है तो खुदा की कसम जब तक दुनिया रहेगी मुसलमान इसी तरीके से दुनिया के पर्दे पे हुक्मरान बना रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
سبحان اگر تم ڈر کے دب کے بھاگ گئے، جو بارش کی بوندوں کی کے سہنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ قرآن اور اسلام کی تحفظ اور قرآن اور اسلام کے دفاع میں گولیوں کی بوچھار سہنے کی طاقت کیسے رکھے گا؟ ابھی تو یہ بارش کی چند بوندیں ہیں، مگر قرآن کو بچانے کی خاطر کبھی کسی رنگ سے بھی گزرنا پڑ سکتا ہے، خونی میدانوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ وقت آ گیا ہے حضرات محترم، ہمیں قرآن بچانا ہوگا، اپنے اسلام کو بچانا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث۔ یہ کون سی غلامی ہے؟ غلامی اسے کہتے ہیں، اور تمہاری ہسٹری پڑھ کے سناؤ، اتہاس پڑھ کے سناؤ۔ اللہ سلامت رکھے ان مدرسوں کو۔ آج دنیا ترقی کا نام دے رہی ہے، دنیا کہہ رہی ہے ہم بہت ڈیولپ ہو گئے، بڑے امپروو ہو گئے، مگر اللہ کی قسم یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوا، امپروومنٹ نہیں ہوا، ترقی نہیں ہے۔ بلیک دنیا ماڈرن ایج کہہ رہی ہے، مگر میں اسے بلیک ایج کہتا ہوں، اسے بلیک ایج کہتا ہوں، جہاں حضرات محترم انسانیت سے سکتی ہو وہ ماڈرن ایج کیسا، وہ ترقی یافتہ زمانہ کیسا، جہاں آدمیت بھلکتی ہو اسے ترقی نہیں کہا جاتا، جہاں یتیموں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہو اسے ترقی نہیں کہا جاتا۔ حضرات محترم اللہ آباد رکھے ان مدرسوں کو کہ اس بلیک ایج میں بھی یہ مدرسے انسانیت کا پرچم اٹھائے کھڑے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اسی لیے دنیا ان کے پیچھے پڑی ہے۔ بے شک۔ بولو بات شروع کیجیے۔ ماشاءاللہ، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ بارش کے چند قطرے میدان صاف کر دیں گے، جی مگر نبی کے غلاموں کی یہ شان نہیں ہوتی۔ نبی کے غلاموں کی شان یہ ہوتی ہے، میرا نام لیا حضرت مولانا غلام ربانی نے تو بولے بڑے بڑے بھاجپائی لرزتے ہیں۔ ایک غلام کو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، جی جی بے شک۔ اس کا نام لے دو تو لگتا برندام ہو جائے باطل۔ بے شک۔ 6 لاکھ یہودیوں یا 7 لاکھ یہودیوں عیسائیوں کی بیٹھک میں ایک اکیلا غلام نبی تھا، مصطفیٰ کا غلام تھا۔ خدا کی قسم مجھے اتہاس کا ایک پنہ یاد آ گیا، تاریخ کا ایک صفحہ یاد آ گیا۔ تم تاریخیں نہیں پڑھتے ہو، تم میگزینوں میں ٹائم پاس کرتے ہو، تم اخبارات پڑھتے ہو، تم نیوز پیپرز پڑھتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے قرآن کو تم نے بالائے طاق رکھ دیا، کپڑوں میں سی کے قرآن کو طاقوں کی زینت بنا ڈالا۔ اتہاس پڑھا کرو، تاریخیں پڑھا کرو، تب تمہیں معلوم ہوگا صلاح الدین ایوبی وہ تھا جس کا نام یورپ کے اندر لیا جائے تو یورپ کو پسینہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ خالد بن ولید وہ ہے، اگر نام لے دیا جائے تو پوری دنیا کے یہودی تھرا جائیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ہے غلام طارق ابن زیاد، یہ ہے جی کیا ہے؟ محشر بریلوی کے الفاظ میں کہوں، لاکھ تدبیر کریں یورپ کے ستمگر، لاکھ تدبیر کریں، اور کی ہے انہوں نے۔ جب سے یہودی آیا، عیسائی آیا، اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ پہ پلاننگ۔ اسلام کیسے ختم ہوگا؟ ابھی کی بات ہے، تم بارش سے بچ کے بھاگ رہے ہو، امریکہ کے ایک درندے فوجی نے قرآن کو سامنے رکھا اور حضرات قرآن میں گولی مارنا شروع کر دی۔ اتنی گولیاں ماری کہ پوری میگزین خالی کر دی۔ وہ ظالم یہ سمجھ رہا تھا کہ قرآن میں گولی مارنے سے قرآن ختم ہو جائے گا، مگر اللہ کی قسم کھا کے عمران حنفی کہتا ہے امریکہ تباہ ہو جائے گا مگر قرآن کا مذہب باقی رہے گا، یورپ نیز تو نابود ہو جائے گا مگر قرآن کا مذہب باقی رہے گا۔ نعرہ تکبیر۔ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نادان ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھلانے کی ضرورت نہیں ہے، اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اکڑے گا اللہ انشاءاللہ ضرور اسے پکڑے گا۔ اور ان بطشا ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے۔
غلامی آج مجھ سے پوچھو غلامی کیسی ہوتی ہے؟ غلامی ایسی ہوتی ہے، آج بھی تدبیریں کر رہے ہیں اسلام کو کیسے ختم کریں، کل بھی یہی تدبیریں تھیں۔ تاریخ کا ایک پیج سن لو اور بات کو ختم کر لو۔ یہ ایران کی سرزمین ہے جو آج کل نشانے پہ، افغانستان کے بعد، عراق کے بعد، شام کے بعد، لیبیا کے بعد اب نشانے پہ تمہارا ایران ہے۔ حضرات محترم، یہی ایران کی سرزمین تھی، ایک بہت بڑا فیلڈ تھا، ایک اسٹیج لگا تھا، یہ تمہارا اتہاس ہے۔ ایک اسٹیج لگا تھا، اسٹیج پہ بادشاہ بیٹھا تھا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا یونائیٹڈ کنگ بیٹھا تھا۔ اسی اسٹیج پہ ان کا ایک مذہبی لیڈر بیٹھا تھا جسے دنیا پوپ کہتی ہے، میں تو کہتا ہوں پوپ نہیں بلکہ یہ پاپ ہوا کرتے ہیں، ویٹیکن سٹی کے مہا پاپ نے اب تک حضرات 24 لاکھ مسلمانوں کو موت کی نیند سلوا دیا ہے۔ اسی کے اشارے پہ دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی جارج بش مسلمانوں کو لقمہ در بنانے میں لگا ہوا ہے۔ حضرات ایک پوپ ہے، ایک بادشاہ ہے، اور سامنے 7 لاکھ اور ایک روایت میں 6 لاکھ یہودی اور عیسائیوں کا مجمع ہے۔ کیا کرنے آئے ہیں یہ 6 لاکھ یہودی، یہ 7 لاکھ یہودی؟ حضرات محترم، پتہ چلا ایک بوڑھے سے بوڑھا سامنے سے کھڑا ہوا اور بادشاہ سے بولا، اسی میٹنگ میں ایک بوڑھا کھڑا ہوا، بادشاہ سے بولا، بادشاہ اگر اجازت ہو تو ہم اپنی بات شروع کریں؟ کہا اجازت ہے، کہا اجازت ہے، کہا ہم یہ لاکھوں کی تعداد میں آج اس فیلڈ میں کیوں آئے ہیں بادشاہ؟ اسی لیے تو آئے ہیں کہ آج کی اس بیٹھک میں ہم یہ طے کریں کہ اسلام کو کیسے ختم کیا جائے، مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے۔ ہر وقت ان کی یہی بیٹھک رہی، آج بھی ان کی۔ تمہارے اندر داڑھی والے کھڑے کر دیے جو نبی کو برا کہتے رہے، تمہارے گھروں میں ٹی وی لگا دیے، ٹی وی کے نام پہ نہ جانے کون کون سے ٹی وی تمہیں دے دیے۔ حضرات محترم، آج مسلمان دو ہی چیزوں میں الجھا پڑا ہے، میں تو کہتا رہتا ہوں برا مانو یا بھلا مانو، دو ہی چیزوں میں الجھ گیا مسلمان۔ یہ امریکہ اور یورپ نے الجھایا ہے، یہ جاپان نے الجھایا ہے، ان نام نہاد ترقی یافتہ دنیا کے ان ظالموں نے، ان ستمگروں نے مسلمانوں کو الجھا دیا۔ یہ مسلمان یا تو کلر ٹی وی میں الجھ گیا، کلر ٹی وی سے فرصت ملتی ہے تو ملٹی کلر بی بی میں الجھ گیا، میں فاقہ ہو بھلے سے ہو مگر ٹی وی کا دامن نہ چھوٹے۔ حالات ایسے ہیں، کلر ٹی وی ضرور ہونا چاہیے، رکشہ چلا رہا مگر گھر میں جا کے دیکھو آٹا نہیں ملے گا، کلر ٹی وی ضرور ملے گا۔ کلر ٹی وی میں الجھ گیا اور کلر ٹی وی سے فرصت ملی تو ملٹی کلر بی بی، دو چیزوں میں الجھ گیا، نہ اللہ یاد نہ رسول اللہ یاد، قرآن کو رکھ دیا ہے، اخبار پڑھتا ہے، میزیں لگا لی ہیں، میزیں پوری کی پوری اخباروں سے بھری پڑی ہیں، اترائے پھر رہا، دو چار بول کیا جان لیے، ذرا سی ڈاکٹریا بن گئی، ذرا سی وکیلیا بن گئی تو نہ جانے کتنا اترانے لگا۔ میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر نہ بنو، انجینئر نہ بنو، پائلٹ نہ بنو، اللہ کرے خوب ترقی کرو، مگر سنو اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معراج کی رات ہے، خدا کی قسم معراج کی رات نہ ہوتی تو MBBS کی ڈگری نہ ملتی، معراج کی رات نہ ہوتی تو MD کی ڈگری نہ ملتی، معراج کی رات نہ ہوتی تو انٹرنیٹ نہیں ہوتا، معراج کی رات نہ ہوتی تو موبائل کا علم نہیں ہوتا، معراج کی رات نہ ہوتی دنیا میں ایجوکیشن نہیں ہوتی، معراج کی رات نہ ہوتی تعلیم نہ ہوتی، معراج کی رات نہ ہوتی کلچر نہ ہوتا۔ علم دیے ہیں میرے نبی نے، سائنس کا علم مصطفیٰ نے دیا، فزکس کا علم مصطفیٰ نے دیا، حیاتیات کا علم مصطفیٰ نے دیا، بایولوجی کا علم مصطفیٰ نے دیا، سائیکلوجی کا علم مصطفیٰ نے دیا۔ دنیا کی یونیورسٹیوں میں جتنے علوم و فنون کی برانچیں موجود ہیں سب میرے نبی کی عطا ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ یقین نہیں آتا، بات کی نہیں ہے، آؤ ایک حدیث سنو زور سے کہو سبحان اللہ۔ 27ویں شب رجب المرجب کی معراج کی رات، زور سے کہہ دو معراج کی رات، سبحان اللہ۔ دنیا کے VIP کو اللہ نے عرش پہ بلایا، عرش سے بہت آگے دنا فتد اللہ کی منزل پہ پہنچ گئے۔
پھر قاب قوسین کی منزل پہ فائز ہو گئے. اللہ فرماتا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اعلیٰ حضرت بولے، امام اہل سنت بولے، مجدد دین و ملت عاشق رسول امام احمد رضا بولے، کوئی خبر دے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے؟ کوئی خبر دے کیا بتایا کوئی؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اور آگے بڑھے، میرے نبی فرماتے ہیں رَأَيْتُ رَبِّي بِأَحْسَنَ صُورَةٍ، میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں ملاحظہ فرمایا. فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث ہے، مصطفیٰ کی زبان ہے. زور سے کہہ دو کس کی زبان ہے؟ زمین بدل جائے، آسمان بدل جائے، مگر میرے نبی کا فرمان یہ بدلتا ہے کبھی نہیں. نیبر اس کو داڑھی والا مانے یا نہ مانے، مگر بے داڑھی والا خوب مان گیا، امریکہ والا بھی مان گیا، یورپ والا بھی مان گیا. داڑھی والے کتنے ہی فتوے لگائے، داڑھی والا مانے یا نہ مانے، ٹوپی والا مانے نہ مانے، اونچے پیجامے والا مانے نہ مانے، میٹر والا مانے نہ مانے، مگر امریکہ کا ایک ایک انسان مان گیا، یورپ کا ایک ایک یورپی مان گیا. چاہے یہ مانے نہ مانے، برطانیہ کا انگریز مان گیا، اسرائیل کا یہودی مان گیا، امریکہ کا عیسائی مان گیا کہ یہ نبی کی زبان ہے، اور جو زبان سے نکل گیا وہ ہو کے رہتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اور مثال کے طور پہ ایک حدیث یاد آتی ہے، ایک بار میرے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا، مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ، نبی کے اہل خانہ حضرت عائشہ. آقا نے ایک بار جوش میں فرمایا، جلال میں فرمایا، اے عائشہ لو شئت لصار معی ھذا الجبل ذهبا. ایک بار فرمایا تھا میرے نبی نے، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلنے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ، بولو بولو، سونا. جب یہ حدیث یورپ پہنچی، جب یہ حدیث امریکہ پہنچی، اکٹھے ہو گئے سارے سائنٹسٹ، بولے ہو نہ ہو جی مشینیں اٹھاؤ، بات نبی کی ہے، بات ہولی پروفیٹ کی ہے، محمد مصطفیٰ کی ہے. زمین آسمان ہو جائے، ہو جائے، آسمان زمین ہو جائے، ہو جائے، مگر یہ نبی کا فرمان ہے، کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتا. نبی نے فرمایا اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کے چلنے لگے. امریکہ یورپ کے سائنٹسٹ بولے مشینیں لے جا کے اسی پہاڑ کے نیچے رکھ دو، اس لیے کہ یہ نبی کا فرمان ہے. انہوں نے تو یہ کہا تھا میں چاہوں، مگر ہمارا یقین ہے اسی پہاڑ کے نیچے سونا موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی جا کے دیکھ لو مشینیں لگی پڑی ہیں، اور جس پہاڑ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا اسی پہاڑ کے نیچے سونے کی کان موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ، دور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نبی کا فرمان ہے. کس کا؟ فرماتے میرے نبی میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں ملاحظہ فرمایا ہے. میرے رب نے اپنا دستے قدرت میرے سینے پہ رکھا، میں ابھی تک اس سینے پہ رکھے ہوئے دستے قدرت کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں. جب رب نے اپنا دستے قدرت میرے سینے پہ رکھا، میرے بازوؤں کے بیچ میں رکھا، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو مجھے زمینوں اور
आसमानों के सारे उलूम अता फरमा दिए। सुभान अल्लाह। अब मुफस्सिरीन की सुनिए, मुफस्सिरीन फरमाते हैं बस मेरे मुस्तफा जब मक्के में तशरीफ लाए, मेरे नबी ने दुनिया को उन उलूम में से कुछ उलूम अता फरमा दिए। सुभान अल्लाह। वो बायोलॉजी था, वो साइंस था, वो फिजिक्स था, वो तिब था, वो मेडिकल था, दुनिया का हर इल्म मेरे नबी ने मेराज की रात में दुनिया के हवाले फरमा दिया। सुभान अल्लाह। सारे उलूम मिले हैं इसी मेराज की रात के सदक़े में। इतराने की जरूरत नहीं है। अगर डिग्रियां हासिल कर लो तो डरते रहो, डिग्रियां हासिल करो तो ये भी समझो कि सबसे बड़ी डिग्री है कि अल्लाह और रसूल राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह और रसूल राजी हो जाए। हजरात मोहतरम, बहरहाल बात लंबी ना करके बहुत शॉर्ट में बात खत्म कर दूं। हजरात मोहतरम, ये आपका इतिहास है। कल भी सोच रहे थे, आज भी सोच रहे हैं। आज टीवियों में उलझा लिया, बीवियों में उलझा लिया। अल्लाह की कसम, कल ये ईरान की सरजमीन पे बैठे सोच रहा है इस्लाम और मुसलमानों को कैसे खत्म किया जाए। बूढ़ा उठा, बादशाह से बोला, ए बादशाह इजाजत हो तो बताओ कुछ बोलो। बादशाह बोला, हाँ इजाजत है। बूढ़ा बोला, हम 6-7 लाख लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा ताकि हम सोचे कि इस्लाम को कैसे खत्म किया जाए, मुसलमानों को कैसे खत्म किया जाए। हजरात मोहतरम, इन लोगों ने इस्लाम को जाने क्या समझा। ये सोचते हैं इस्लाम मिनटों सेकंडों में खत्म हो जाएगा, मगर खुदा की कसम मेरा अल्लाह फरमाता है, 28वां पारा है, रब का फरमान है, युरीदूना लियुत्फू नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम। ए मेरे नबी, ये लोग सोचते हैं अपनी फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा दे, मगर ये हमारा वादा है, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, लेकिन अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा। वलौ करिहल काफिरून, चाहे काफिरों को कितना ही बुरा क्यों न लगे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंददन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। हजरात मोहतरम, बूढ़ा बोला, बादशाह हम इसीलिए तो आए। बादशाह बोला, हाँ हम इसीलिए आए हैं ताकि ये सोचें कि इस्लाम और मुसलमानों को कैसे जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए। कहा, हाँ बताओ। बूढ़ा बोला, मेरी एक राय है, पर्सनली राय। कहा राय बताओ। कहा मेरी राय ये है कि इस वक्त इस्लाम का सबसे बड़ा हीरो है खालिद बिन वलीद। क्या नाम लिया? ये नबी के सहाबी हैं, खालिद बिन वलीद। और इनकी शौकत का ये हाल है कि जिधर को चले गए शौकत इस्लामी साथ साथ जा रही है। सुभान अल्लाह। बोले इस वक्त इस्लाम का सबसे बड़ा हीरो खालिद बिन वलीद है। अगर खालिद का सफाया हो जाए तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। खालिद का मर्डर करवा दो, इस्लाम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। खालिद का असैसिनेशन करवा दो, इस्लाम ऑटोमेटिकली चला जाएगा। बादशाह बोला, बैठ जाओ। बैठ गया। हजरात, बादशाह ने अपने पोप को खड़ा किया, अपने मजहबी लीडर को खड़ा किया, और खड़ा करके अपने लीडर, मजहबी लीडर से बोला, पोप बताओ ये बात सच्ची कह रहा है या झूठी कह रहा है, इस पे कोई तबसरा करो। हजरात, पोप खड़ा हुआ। तारीख शाहिद है, हिस्ट्री गवाह है, चांद और सूरज की निगाहें गवाह है, बूढ़ा सूरज गवाह है, बूढ़ा चांद गवाह है। हजरात मोहतरम, वो पोप खड़ा हो जाता है उस पर तबसरा करने के लिए, मगर तारीख बताती है वो कुछ बोलना चाहता है मगर बोल नहीं पाता। आवाज गले में रुंझ जाती है, अल्फाज कटने लगते हैं, होंठ कांपने लगते हैं। हजरात मोहतरम, बादशाह ने कई बार देखा ये टिराई पे टिराई कर रहा है, कोशिश पे कोशिश कर रहा है, मगर फेल होता जा रहा है। बादशाह ने आखिरकार एट लास्ट बादशाह बोला, ए पोप ये क्या बात है? तुम तो कहते थे बड़े फसीहुल लिसान हो, तुम कहते थे बड़े बलीगुल बयान हो, तुम कहते थे बॉर्न स्पीकर हो, मगर ये कैसे बॉर्न स्पीकर हो? 7 लाख के मजमे से घबरा गए, बात नहीं बन पा रही है, इतने लोगों की ज़ियादती आपको बोलने नहीं दे रही है, आप डर रहे हो, हिचक रहे हो, झिझक रहे हो। पोप बोला, नहीं बादशाह, फसीहुल लिसान था और आज भी हूँ, बलीगुल बयान था आज भी हूँ, बॉर्न स्पीकर था आज भी हूँ, मगर फिर बोल क्यों नहीं पा रहे हो? उसका जवाब सुनो। ओ बारिश के कतरों से भागने वाले मुसलमानों, आंधियों और तूफानों से घरों में जाने वाले मुसलमानों, और खतरात की दुनिया से अपने सेफ घरों में जाकर बैठने वाले मुसलमानों,
سنو سنو جواب سنو، غلام نبی ہو تو ایسا ہو، مصطفیٰ کا غلام ہو تو ایسا ہو۔ تو بولو بادشاہ یہ بات نہیں ہے کہ 7 لاکھ کے مجمع سے گھبرا گیا ہوں، یہ بات نہیں ہے 6 لاکھ کے مجمع سے گھبرا گیا ہوں، میں کل بھی بولتا تھا آج بھی مقرر ہوں، مگر تو بول کیوں نہیں پا رہا ہو؟ تو جواب دیا کہ اے بادشاہ یہ 7 لاکھ کا مجمع مجھے خوف زدہ نہیں کر رہا ہے، مگر ہاں اس 7 لاکھ کے بیچ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نبی کا سچا غلام بیٹھا ہے، پتہ نہیں کدھر بیٹھا، مگر چاہے وہ جدھر ہو اس کی ہیبت نے میرے دل پر تالے ڈال دیے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اس کی ہیبت نے زبان پہ تالے ڈال دیے ہیں۔ فلمیں دیکھنے والا مسلمان تھوڑی دیر گھر میں بیٹھ کر سوچے، جوا کھیلنے والا مسلمان تھوڑی دیر گھر میں بیٹھ کر سوچے، شراب پینے والا مسلمان، جھوٹ بولنے والا مسلمان، مکاری کرنے والا مسلمان تھوڑی دیر گھر میں بیٹھ کے سوچے کہ مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، مسلمان بھی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو داڑھی بھی ہے، مگر کسی کا عقیدہ نہیں تو کسی پہ عمل نہیں۔ وہ نبی وہ میٹر لیے پھر رہا، نبی کو ناپے گا، اتنی لمبی داڑھی ہے، سر پہ چھوٹی سی 2 پلی ٹوپی بھی ہے، میٹر ہاتھ میں لیے گھوم رہا، نبی کو ناپے گا۔ میں نے کہا بیٹے ناپ لے، کب تک ناپے گا؟ ایک دن خود نپا پڑا ہوگا مگر نبی کو ناپ نہ پائے گا۔ سبحان اللہ، واہ، بے شک بے شک۔ نبی کی تو یہ شان ہے، اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں لم یعرف حقیقتی غیر ربی، میرے رب کے علاوہ مجھے کوئی بھی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ انہی خالد بن ولید سے پوچھا گیا تھا نبی پاک کے بارے میں بتاؤ، کہا بتا نہیں سکتا نبی کی ذات کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو خالد نہ ناپ سکے تو ناپ لے گا، جو ابو بکر نہ ناپ سکے تو ناپ لے گا، جو عمر نہ ناپ سکے تو ناپ لے گا، جو علی خیبر نہ ناپ سکے تو کیسے ناپ لے گا، کربلا کا حسین جنہیں نہ ناپ سکا تو کیسے ناپ لے گا۔ ارے میٹر رکھ دے اور وقت کے دھارے میں ساتھ میں ملا، وقت کے دھارے میں ایک ساتھ مل کے بول دے کہ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باز خلیل کا گل لیبا کہوں تجھے، اور اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابش ہے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آجا نبی کا ہو جا، نبی کا ہو جا۔ آج کائنات میرے نبی کی ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ میرے ساتھ میرے پاس 2 مثالیں اسی سال کی ہیں، تم نبی کا ذکر مت کرو مت کرو، کوئی بات نہیں، مظاہر فطرت ایسا ذکر کر رہے ہیں، ایسا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ 19 مارچ کی رات تھی، مجھے خوب یاد ہے، اور ابھی 29 جولائی کی رات بھی ہے، یہ بھی مجھے یاد ہے۔ حضرات محترم، شاید تم نے نہ پڑھا ہوگا اخباروں میں، شاید تم نے نہ دیکھا ہوگا، مگر میرے پاس پروف بھی ہے۔ 19 مارچ کی رات تھی، رات کے 1 بجے، اسی 2008 میں رات کے 1 بجے پورے بھارت میں شور مچ گیا، کمرے سے باہر نکلو، رات کے 1 بجے ہٹ ٹیلی فون گونجنے لگا۔ 19 مارچ کی رات، رات کا 1 بجا، پورے بھارت میں ہنگامہ ہے، ٹیلی فون ایک دوسرے کے گنگنا رہے ہیں، گونج رہے ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کمرے سے باہر نکل کے دیکھو۔ ہم نے کہا کیا دیکھیں؟ بولے چاند پہ نظر ڈالے۔ ہم نے کہا ڈالی، یہ چاند میں کیا ہے؟ تو جواب ملا، یہ دیکھو چاند میں مصطفیٰ کا قدم دکھائی دے رہا ہے۔ ہزاروں زبانیں بولی، نبی یہ پاک کا قدم پاک دکھائی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1 میٹر والا مجھ سے صبح کو بولا یہ کیا ہنگامہ ہو گیا، چاند کیسے دکھا دے گا نبی کا قدم؟ میں نے کہا، وہ بولا کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے کہا ممکن نہیں، رات ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ 19 مارچ کب تھی؟ ربیع الاول کے مہینے میں۔ کون سے مہینے میں؟
میں نے کہا سن لے، تو فتوے لگاتا ہے نبی کا میلاد نہ منایا جائے، تو فتوے لگاتا ہے نبی کا جلوس نہ نکالا جائے، تجھے مطلب کیا ہے؟ مگر دیکھ آسمان کا چاند فتوے نہیں لگا رہا، بلکہ آج 1400 سال کے بعد بھی نبی کی غلامی کا ثبوت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو فتوے لگانے میں لگا ہے۔ 12 ربیع الاول کو جلوس مت نکالو، نبی کا میلاد مت مناؤ، شرک ہے بدعت ہے۔ میں تجھ سے وہ فتوہ لگانے والے فتوہ بھی لگاتا، میں مان جاتا، اگر 2 رخی لگاتا، 1 رخی فتوہ لگا کے تو نے حیرت میں ڈال دیا۔ حضرات محترم بات آئی ہے تو سن لو، زور سے کہو سبحان اللہ۔ ایک سوال کر لینا کسی بھی اس آدمی سے جو داڑھی والا ہو، فتوہ لگانے کی بات کرتا ہو، اس سے میرا ایک سوال ہے۔ 15 اگست آ رہی ہے، آج کتنی اگست ہے؟ 14 ہو گئی، 15 آ رہی ہے۔ کل کوئی دیکھیو بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے ٹوپی والے، لمبے لمبے داڑھی والے، 10 ٹائم کے نمازی، ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم اللہ اللہ۔ 15 اگست کو دیکھنا ہر آدمی کے ہاتھ میں بھارت کا جھنڈا ہوگا، بڑے بڑے مفتیوں کے ہاتھوں میں بھارت کی جے وجے پکاریں گے۔ 15 اگست کو اس لیے خوش ہوں گے کہ 15 اگست کو ہمارا دیش آزاد ہوا ہے، خوشی منانی چاہیے، ہم بھی مناتے ہیں، تم بھی مناؤ، ہمارا دیش ہے۔ لکھنے والا کوئی ہو خفیہ محکمے کا تو لکھ لے، اور ہوگا ضرور، کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوگا یا کھڑا ہوگا، ان کا کام ہے یہاں کی بات لکھنؤ پہنچا میں، دلی پہنچا میں، واشنگٹن پہنچا میں، جہاں چاہ میں وہ پہنچا میں، لیکن پہنچا میں وہی جو ہم بولے۔ 15 اگست کو خوشی منائی جاتی ہے، ہم بھی مناتے ہیں، تم بھی مناؤ، کہ 15 اگست کو ہمارا دیش انگریزوں کے ناپاک پنجوں سے آزاد ہوا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی خوشی منانا چاہیے، اس لیے کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ We love India, we like India, India is our land، لکھو India is our land, we love India very much۔ ہندوستان سے ہمیں محبت ہے، ہندوستان سے ہمیں محبت ہے۔ 15 اگست کو ہمارا دیش آزاد ہوا، خوشی منائیں گے، ہمارا دیش ہے۔ ہمیں محبت اس لیے ہے کہ یہ دیش، ہمیں اس لیے محبت نہیں کہ یہاں لال قلعہ ہے، ہمیں اس لیے محبت نہیں کہ یہاں تاج محل ہے، ہمیں اس لیے محبت نہیں کہ یہاں بلند دروازہ ہے، ہمیں اس لیے محبت نہیں کہ یہاں کوہ ہمالیہ ہے، ہمیں اس لیے محبت نہیں کہ یہاں گنگا جمنا سرسوتی بہتی ہے، ہمیں محبت اس لیے ہے کہ یہ ہمارے خواجہ کا دیش ہے، ہمارے خواجہ کا دیش ہے، یہ علاء الدین کا دیش ہے، یہ حمید الدین کا دیش ہے، یہ فرید الدین کا دیش ہے، یہ صابر پاک کا دیش ہے، یہ امام احمد رضا کا دیش ہے، میرے سرکار مفتی عالم ہند کا دیش ہے، میرے تحسین ملت کا دیش ہے، اس لیے ہمیں محبت ہے۔ 15 اگست آئے گی، خوشی منائیں گے، جھنڈے لہرائیں گے، مگر سنو 15 اگست کو خوش ہونے والوں، ایک سوال کا جواب دے دو، اگر ہمت اور مجال ہو 15 اگست کو خوشی اس لیے مناتے ہو کہ ہمارا دیش آزاد ہوا ہے۔ یاد رکھو 15 اگست کو ایک اکیلا دیش انگریزوں کے ناپاک پنجوں سے آزاد ہوا ہے، مگر خدا کی قسم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پوری دنیا کا انسان شیطان کے چنگل سے آزاد ہوا ہے۔ یہاں ایک دیش آزاد ہوتا ہے، ربیع الاول کو پوری دنیا آزاد ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہزادہ حضور صدر العلماء۔ خوشی اگر ادھر منا سکتے ہو تو ادھر کیوں نہیں منا سکتے؟ مگر کتنے فتوے دے لو، ان کے تو فتوے بھی ایک رخی ہیں، بولے عورت کا مزار پہ جانا حرام ہے، عورت کا مزار پہ۔ تو ہم نے پوچھا مفتی صاحب یہ تو بتاؤ، مزار پہ تو حرام ہے مگر بازار میں کیسا ہے؟ تو یاد آ گیا، بازار بھول گئے تو کنی کاٹ کے نکل گئے، ہم سمجھ گئے مفتی پھٹپھٹیا پہ خود گھما رہا، تو فتویٰ دے گا کیسے؟ فتویٰ دو تو 2 رخی دو،
مگر تم چاہے لاکھ فتوے دو، چاند کو دیکھو ربیع الاول کا مہینہ آیا تو نبی کی میلاد منانے بیٹھ گیا، اور ابھی 29 جولائی کی رات پیپر کا نام یاد رکھ لو، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، لکھنؤ سے ایک پیپر نکلتا ہے نیکسٹ آئی، اس کا نام ہے نیکسٹ آئی، 30 جولائی کی بات ہے، فرسٹ نیوز ہے 30 جولائی کو فرسٹ نیوز، چند فوٹو چھاپے اس نے، اور فوٹو چھاپ کے بولا یہ فوٹو ناسا کے پاس بھی بھیجے گئے ہیں، اسرو کے پاس بھی بھیجے گئے ہیں، مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ اجالا ہے کیسا، کیا تھا فوٹو چھاپے اس نے، فوٹو کیا ہے، بولا میرٹھ اور کانپور کے آسمانوں پر 29 جولائی کی رات کو، رات کے آدھی رات کے وقت میرٹھ اور کانپور کے آسمانوں پہ جو تصویریں لی گئیں وہ یہ تھیں کہ سورج سے بڑے آکار کی ایک روشنی ہے، سورج سے بڑے آکار کی ایک روشنی ہے، بڑی تیز روشنی ہے، اور اس روشنی کے سامنے 5 ستارے اس انداز میں بنے ہوئے ہیں جیسے کسی کی سواری جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب 29 جولائی کی رات کو ہم نے ملایا تو پتا چلا کہ یہ معراج کی رات کے بالکل قریب رات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھ لو، ناسا والے حیران ہیں، اسرو والے پریشان ہیں، مگر نبی کا غلام پریشان نہیں ہے۔ نبی کا غلام سمجھ گیا کہ ربیع الاول آتا ہے تو آسمان کا چاند نبی کی میلاد مناتا ہے، اور جب معراج کی رات آتی ہے تو اس معراج کی رات میں آسمان بھی روشنی دکھا دکھا کے مصطفیٰ کی معراج کی خوشی منایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا تڑپ کے بولے کہ یا رسول اللہ، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، اور عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ بولو، اسے فتوے دے لینے تو وہ مان گئے، ختم کر لیں بات کو، ابھی جاری رکھیں تو ایسے تھوڑے دور سے کہو سبحان اللہ۔ بات آئی تھی مصطفیٰ کی غلامی کی، تو یہ مانے نہ مانے مگر آپ نوٹ کر لو کیا بولا کہ اس پورے مجمع میں کوئی نبی کا غلام بیٹھا ہے، نبی کا جس کی ہیبت نے میری زبان پہ تالے ڈال دیے، وہ نہیں بولنے دے رہا ہے۔ تو پوپوں کی بڑی قدر کرتے ہیں یہ لوگ، ہاں پوپوں کو سر پہ بٹھاتے ہیں، ان کا مذہبی لیڈر ہوتا، وہ تمہاری طرح تھوڑا ہی ہے کہ بیوی سے لڑائی ہوئی اور پورا غصہ مولوی پہ اتار لیا، اس سے تو کچھ کہہ نہیں پاتے، اس سے کچھ کہا تو سوشل بائیکاٹ کر دے گی، کھانا بند، پانی میں بند، 2 بند، 3 بند، سب بند ہو جائے۔ مگر گھر کا چودھری ہے، مکھیا ہے، نیتا ہے، سوچا غصہ اتاروں تو کدھر اتاروں، سوچا کدھر اتاروں غصہ، اس کا غصہ کدھر اتاروں، اس کا غصہ کدھر اتاروں، تو یاد آ گئی مسجد، سیدھا گیا دروازے میں گھسا، تیور بدل کے آنکھوں میں غضب کے ڈورے ابھار کے بولا کہاں ہے امام صاحب، کہاں کا روڑا کہاں آ کے وہ پوپ کو سر پہ بٹھائے، ہم مولوی کو پاؤں کے نیچے رکھے ہوئے ہیں، امام کو امام نہیں غلام سمجھ رہے ہیں۔ یہ لوٹا ادھر کیوں رکھا، ادھر کیوں نہیں رکھا، یہ لوٹا جی جھاڑو کیوں نہیں لگی، یہ لوٹا ادھر کیوں، تیرے باپ کا نوکر ہے امام، لوٹا ادھر نہیں رکھا ادھر کیوں رکھا۔ امام کسی کا نوکر نہیں ہے، امام ہے، اور جو نبی کا غلام ہوتا وہ دنیا کا امام ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور امام کو سر پہ رکھا جاتا، پاؤں کے نیچے نہیں رکھا جاتا۔ ابھی آپ نے عالموں کی قدر نہ جانی، اے لوگوں یاد رکھنا، آج اسی بدرلوم کی آغوش سے 27 علماء حفاظ اور قراء فارغ ہو رہے ہیں۔ میں بتاؤں ان کا کام کیا ہوگا، ان کا کام میدان عمل میں کودیں گے، جب بھی قرآن پہ وقت پڑے گا میدان میں یہی کودیں گے، جب بھی اسلام پہ وقت پڑے گا میدان میں یہی کودیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں جب قرآن کی 28 آیات جہاد کو واشنگٹن
تن میں ہدف کرنے کا سوال اٹھا تو میدان عمل میں کوئی اور نہیں، یہی علماء دین کود گئے۔ اور حضرات جب نسبندی کا بل آیا میدان عمل میں کوئی اور نہیں، امام احمد رضا کا بیٹا مفتی اعظم ہند کود گیا جو مدرسے کی ایک اولاد تھی۔ جب بندے ماترم کو انیواریہ کرنے کا سوال بھارت میں اٹھا تو میدان عمل میں کوئی اور نہیں، مدرسوں سے پیدا ہونے والے یہی علماء دین تھے۔ بمبئی میں کنونشن کر کے بولے کہ لوگوں یاد رکھنا، بھارت کا مسلمان نہ بھارت کا مسلمان نہ بندے ماترم بولے گا نہ بھارت چھوڑے گا۔ بھارت کسی کے باپ کا نہیں ہے، بھارت خواجہ پاک کا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت کے کام کی بات نہ پوچھو، آخرت میں تو ایسا کام آتا ہے، ایسا آتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، جب علماء کی بات آتی ہے تو مشکات کی یہ حدیث مجھے یاد آ جاتی ہے۔ ادھر جنتی لائن ہے، ادھر جہنمی لائن ہے۔ جہنمی لائن میں ایک جہنمی کھڑا ہے، اسے اچانک جنتی لائن میں ایک مولانا نظر آ گیا، ایک عالم دین نظر آ گیا، تڑپ کے بولا، جہنمی لائن سے کھڑے ہو کے بولا، اتعرفنی، اے مولانا کیا آپ مجھے جانتے ہو؟ مولانا بولے ہاں ہاں کچھ یاد تو آ رہا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو کام دیکھو مولوی کا، بھولے پڑے، فلاں مولوی نے یوں کر دیا، فلاں مولوی نے یوں کر دیا، گھاس کھودے رہے، گھاس کھود رہے ہیں، اپنے گھر کی بھولے پڑے، رات کو فاقہ ہوا، بھول گئے، فاقہ ہوا یاد ہے تو یہ فلاں مولوی نے یوں کر دیا، فلاں مولوی نے یوں کر دیا۔ ہوٹل پہ بیٹھا چسکیاں لے رہا، مولویوں کی باتیں اتنی، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ٹھیکیدار ہے کوئی کسی کا؟ سب اپنے اپنے ٹھیکیدار ہیں، مگر کچھ مولوی بھی ایسے ہوتے ہیں۔ ایک مولانا سے وہ ہو گیا، اصل میں بارات کا مسئلہ تھا، بارات میں 50,000 روپے خرچ کرے گا، 60,000 کرے گا، 1,00,000 کرے گا، مگر کبھی کوئی فتویٰ یاد نہیں آ رہا۔ جب آخری وقت آیا مولانا صاحب کو دینے کا، نکاح پڑھا دیا مولانا نے، تو مجھ سے مولانا سے بولا کتنے پیسے ہو گئے صاحب؟ تو مولانا بولے 700 روپے ہو گئے۔ کھچتن کے بولا کس حساب سے ہو گئے؟ کون سے مسئلے سے ہو گئے؟ قرآن و حدیث کی کون سی آیت ہے 700 روپے کہہ رہی ہے؟ 1,00,000 اڑا کے آیا، شرم نہیں آئی، غیرت نہیں آئی، 50,000 اڑا کے آیا، حمیت نہیں آئی، یاد آئی، شریعت یاد آئی تو 700 روپے پہ یاد آئی، قرآن و حدیث یاد آیا تو مولانا کے نکاح کے پیسے پہ یاد آیا۔ مولانا بولے دے رہا یا نہیں دے رہا؟ بولے 700 کا حساب بتاؤ، کہاں ہے مسجد کی کمیٹی والے؟ تم ہوتے کون ہو 700 لینے والے؟ مولانا بولے دے رہا نہیں دے رہا؟ بولا میں اتنے نہیں دوں گا۔ مولانا بولے ایک موقع اور دے رہے ہوں، دے رہا نہیں دے رہا؟ بولے میں اتنے نہیں دے رہا۔ نکالی رسید، وہ جس پہ نکاح پڑھایا تھا، ہاتھ میں لے کے بولے دے رہا نہیں دے رہا؟ بولے اتنے تو نہیں دوں گا کہ تیرے نکاح پھاڑ رہے ہوں۔ کہ مولانا رک جاؤ، 750 لے لو مگر نکاح مت پھاڑو۔ بڑی مشکل سے ہوا۔ علماء کرام کی عزت کو جانو، عظمت کو پہچانو، انہیں سروں پہ بٹھاؤ، مسجدوں کے اماموں کی تنخواہ بڑھاؤ، مدرسوں کے مدرسوں کی تنخواہیں بڑھاؤ، انہیں خود کفیل بناؤ، ان کی عظمت کو تسلیم کرو، سر پہ اپنے سر پہ رکھو۔ میرا یقین ہے انشاءاللہ رب العالمین اگر تم نے علماء کو اپنے سروں پہ بٹھا لیا تو ساری دنیا تمہیں اپنے سر پہ بٹھا لے گی انشاءاللہ رب العالمین۔ عرض کرنا یہ تھا حضرات، ادھر جہنمی ہے ادھر جنتی ہے، لائن دیکھو ادھر جہنمیوں کی ادھر جنتیوں کی۔ جہنمی لائن میں کھڑے ایک بدکار کو اچانک جنتی لائن میں کھڑے ایک مولانا کی صورت نظر آ گئی تو بولے اتعرفنی، اے مولانا کیا آپ مجھے جانتے ہو؟ مولانا بولے یاد تو کچھ آ رہا ہے۔ بولے اس نے سوچا لمبا چوڑا تعارف نہ کرا کے چھوٹی سی کوئی بات بتا دوں، جلدی سے بتا دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے بڑھنے کا حکم ہو جائے۔ بولا جلدی سے، مولانا نام کی ضرورت نہیں ہے، میرے گاؤں بستی کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لو میرے رسول فرماتے ہیں۔ وہ بولا
نبی فرماتے ہیں وہ جہنمی بولا اے مولانا اتیتو کا بے وضوئن، اے مولانا میں نے ایک بار آپ کو وضو کا پانی لا کے دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے مولانا آج مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ بولا سرکار آج بڑی مصیبت میں ہوں، جہنمی لائن میں کھڑا ہوں، اگر پانی کا کوئی قطرہ میری مدد کر سکے، آپ کی خدمت ذرا میرا تعاون کر سکے تو اس لائن سے مجھے نکالو۔ میرے نبی کے الفاظ سنو اور سننے والوں، نبی فرماتے فَيَشْفَعُ لَهُ وَيُشَفَّعُ لَهُ، تو وہ مولانا وہ دین کا عالم ہاتھ اٹھاتا بارگاہ مولا میں عرض کرتا اے میرے اللہ اے میرے مولا، یہ تیرے دین کے عالم کا خادم ہے، اس نے وضو کا پانی لا کے دیا تھا، یہ جہنمی لائن میں کھڑا، اے میرے مولا آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے اور میرے ساتھ اسے بھی جنت میں بھیج دے۔ قدرت والا اللہ فرماتا او میرے دین کے عالم، اس کی خدمت کے صدقے میں، اس کی خدمت کے بدلے میں جا، میں نے تیری سفارش قبول کر لی ہے، جہاں تو جا رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑ اور اپنے ساتھ اسے بھی جنت میں لے کے چلا جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی عالم کام آیا، آخرت میں بھی عالم کام آیا۔ او عالموں سے چلنے والوں، عالموں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے والوں، حقارت کی نظروں سے دیکھنے والوں، کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں عالم کو نظر حقارت سے مت دیکھنا، ان کی عزت جانو، ان کی عظمت تسلیم کرو۔ یہ علماء ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ مصلی کی امامت کو ہلکا مت سمجھنا، بلکہ خدا کی قسم یہ وہ مصلی ہے جس پہ کھڑے ہو کے نبی نے نماز پڑھائی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مصلی کسی اور کا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، امام میرا نبی ہے اور مقتدی مصطفیٰ کے صحابی ہیں۔ بہرحال یہ بات آئی اور عرض کر دی، بات اتنی کرنا چاہتا ہوں، پوپ کو سر پہ بٹھائے پڑا، بولا پوپ بتاؤ کیا بات ہے؟ پوپ بولا کوئی مسلمان بیٹھا ہے جس کی ہیبت نے میری زبان پہ تالے ڈال دیے ہیں، بولنے نہیں دے رہا ہے۔ بادشاہ ہنسا، ہنس کے بولا پتہ نہیں کدھر بیٹھا ہے، اسے اٹھایا بھی تو نہیں جا سکتا، تمہاری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ وہ پوپ بولا اے بادشاہ اٹھانا بالکل آسان ہے، 7 لاکھ کے مجمع میں کھڑا کر دوں گا کہ مسلمان کدھر بیٹھا ہے۔ کہا کیسے کھڑا کر دو گے؟ کہا کسی بلند آواز والے کو بلائیے اور یہاں سے اعلان کرائیے کہ اس مجمع کے اندر 7 یا 6 لاکھ کے مجمع میں جو بھی نبی کا غلام بیٹھا ہو، نبی کا دیوانہ بیٹھا ہو، جو سچا مسلمان بیٹھا ہو، اسے نبی کا واسطہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ اے بادشاہ نبی کا واسطہ دیا جائے گا تو ایک مسلمان نہ اپنی جان کی فکر کرے گا، نہ مال کی فکر کرے گا، نہ اولاد کی فکر کرے گا، اسے فکر ہوگی تو نبی کی عظمت کی فکر ہوگی، اسے فکر ہوگی تو نبی کے واسطے کی فکر ہوگی۔ حضرات محترم ایسا ہی ہوا، ایک بلند آواز والا چیخ کے بولا 6 لاکھ 7 لاکھ کے مجمع میں جو مسلمان بیٹھا ہو، نبی کا غلام بیٹھا ہو، اسے اس کے نبی کا واسطہ اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ ابھی جملہ پورا بھی نہ ہوا تھا کہ بیچوں بیچ مجمع سے ایک پتلا دبلا لمبا انسان کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، داڑھی کا نور بتا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، جبین کا تقدس بتا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، ماتھے کی لکیریں بتا رہی ہے کہ یہ مسلمان ہے، ایمان کی روشنی بتا رہی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ ایک اکیلا بیچ میں کھڑا ہے، 6-7 لاکھ مجمع نے اپنی تلواریں باہر نکال لی، ایک کے لیے 6 لاکھ تلواریں تیار ہے۔ جاسوس ہے، جاسوسی کرنے آیا، قیمہ کر دیں گے، بوٹی کر دیں گے۔ حضرات قریب تھا کہ اس نے ہتھے پہ وار کر دیا جاتا، اس مسلمان پہ اٹیک کر دیا جاتا۔ بادشاہ نے صورتحال بھانپ لی، کھڑا ہو گیا، بولا خبردار 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 خبردار، کوئی اس پہ اٹیک نہ کرے، تلواریں نیام میں کر لو۔ یہ بڑا بہادر ہے، 6 لاکھ میں اکیلا کھڑا ہو گیا ہے، یہ بہادر ہے اور ہم بہادروں کی عزت کیا کرتے ہیں، اسے باعزت طریقے سے ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. بہادر بچ جاتے ہیں اور بزدل مارے جاتے ہیں. بزدل اور بہادر. بزدلی مت کیا کرو. آج پوری دنیا کے اندر ہمارے خلاف نہ جانے کیسی کیسی افواہیں. اللہ تعالی رحم فرمائے. وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ ختم کر لیں؟ پیچھے سے بھی کہہ رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا سبحان اللہ. ایسا لگ رہا ہے آپ کے جذبات کو دیکھ کے کہ جلسہ ابھی ختم نہیں ہو رہا، شروع ہو رہا ہے. رات کے اس حصے میں جلسہ سننا بڑا کمال ہے. تقریر کرنا اتنا کمال نہیں ہے جتنا سننا. اور آپ کے اس جلسے کو دیکھ رہا ہوں میں، ایسا لگ رہا ہے جیسے شروع ہو رہا ہے. آ تو رہے ہیں مگر گیا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. حضور حسان میاں کے فیضان سے سب کو مالا مال فرمائے. حضور تحسین میاں کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہادر ہے، بہادروں کی ہم عزت کرتے ہیں. سامنے لاؤ. غلامی اسے کہتے ہیں. بولے کسے کہتے ہیں غلامی؟ یہ کہتے ہیں غلامی. یہ کوئی غلامی ہے؟ کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور داڑھی دیکھو تو انگریزوں کے بچے معلوم ہو. پہلے تو داڑھی منڈائی. میں تو اکثر تقریروں میں کہتا ہوں دوبارہ بلائیو یا مت بلائیو. مگر سچی یہ ہے کہ فلموں میں جیسے آ رہا ہے ویسے ہی کر رہے ہیں قوم کے بیٹے. فلموں کا امیٹیشن، سینما پردوں کا امیٹیشن. اے لوگوں ایک نقطہ یاد، ایک پوائنٹ یاد رکھ لو. یہ فلم کے پردے، یہ یورپ کا کلچر، یہ امریکہ کی تہذیب، یہ مردہ ہے. کیا ہے؟ اگر مردوں کے پیچھے چلو گے تو مر جاؤ گے. مردوں کے پیچھے چلو گے مر جاؤ گے، اور زندوں کے پیچھے چلو گے تو زندہ ہو جاؤ گے. امریکہ کا کلچر مردہ ہے، مدینے کا کلچر زندہ ہے. یورپ کی تہذیب مردہ ہے، میرے نبی کی تہذیب زندہ ہے. امریکہ کا کلچر مردہ ہے مگر آمنہ کا لال زندہ ہے. امریکہ کے پیچھے چلو گے مارے جاؤ گے، اور زندہ نبی کے پیچھے چلو گے حضرات جب تک دنیا رہے گی اس وقت تک زندہ ہو جاؤ. اس لیے ان کے پیچھے مت چلو. امیٹیشن کرنا تو میرے نبی کا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے پیچھے چلو. یاد رکھنا جو نبی کا غلام ہو جائے وہ دنیا کا امام ہو جاتا ہے. فلموں کے پردوں کا امیٹیشن اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اگر فلم کے پردے پہ کوئی ہیرو ناک کٹوا کے آ جائے تو ہماری قوم کا بیٹا اگلے دن پوری کٹوا دے گا. اس تک آ جائے گا بیٹے تیری کیوں کٹی؟ تو کہے گا مولانا اٹ از لیٹسٹ کٹ. بمبئی میں بائک اللہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا. بغل میں ایک صاحب تھے وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے. میں نے جب سلام پھیرا تو ان کے چہرے پہ نظر چلی گئی. نظر گئی تو داڑھی کا بڑا عجیب کٹ تھا. داڑھیوں میں اتنے کٹ نکال لیے لوگوں نے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. سارے کٹ یاد آئے تو داڑھیوں پہ ہی یاد آئے. ابھی کچھ زمانے پہلے ایک کٹ چلتا تھا یہی داڑھی ہوتی تھی. ہم نے کہا کون سا ہے؟ تو سب بولتے فرنچ کٹ ہے. وہ غائب ہو گیا تو ایک اور کٹ آیا ہے. اس کا وہی کٹ تھا. کون سا کٹ ہے؟ ادھر سے لے کے ادھر تک باریک سی ایک لائن ہوتی ہے. میں نے سلام پھیرا تو اس کے چہرے پہ نظر چلی گئی. کوئی بات نہیں. دوسرا بھی پھیر دیا. دعا ہو گئی. دعا کے بعد مسجد کے باہر میں کھڑے ہو کے انتظار کرنے لگا. جب جناب آئے تو میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا بھائی جان نام کیا ہے؟ بولے عبد الماجد. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہو اتنی غور سے مولانا؟ تو میں نے کہا یہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ بال ہیں یہ کوئلے سے بنائی گئی. بولے مولانا تم رہتے کون سی دنیا میں ہو؟ میں نے کہا اسی میں رہتا ہوں جس میں تم رہتے ہو عبد الماجد صاحب. کہا تو تمہیں پتہ نہیں لیٹسٹ کٹ آیا. میں نے کہا عبد الماجد سارے کٹ بھول جاؤ گے. وکٹ ٹکٹ سب بھول جاؤ گے جس دن سب سے بڑے مولانا سے ملاقات ہو گئی. سب سے بڑے مولانا؟ ہم نے کہا ہم سے بھی بڑے مولانا. جتنے بھی مولانا سب سے بڑے مولانا وہ اسٹیجوں پہ تقریر کرتے نہیں ہیں.
وہ مولانا صاحب کسی درسگاہ میں آ کے پڑھاتے نہیں ہیں, کسی مدرسے کے مدرس نہیں ہیں, کسی مسجد کے امام نہیں ہیں. وہ مولانا صاحب انہیں دیکھ لو گے تو سب کچھ یاد آ جائے گا, تمہیں بھول جاؤ گے, سب سارے کٹ بھولو گے, وکٹ ٹکٹ سب بھولو گے. بولے وہ کون سے مولانا؟ میں نے کہا عزت سے نام لو ان مولانا کا. ان مولانا کا نام ہے حضرت مولانا ملک الموت. ساری چیزیں بھول جاؤ گے تم. اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا, فلموں کے پیچھے مت بھاگو, بھاگنا ہو پیچھے تو مصطفیٰ کے پیچھے چلو. غلامی کرو تو ایسی کرو, خالی کلمہ پڑھنے کی غلامی مت کرو. غلامی ہو تو ایسی بہادر ہے, عزت سے سامنے پیش ہو گیا. بادشاہ بولا مسلمان ہو تو بڑے فخر سے بولا مسلمان تو بہت ہوتے ہیں بادشاہ, میں اپنے نبی کا سچا غلام ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور غلام سبحان اللہ, نہ جان کی فکر, نہ مال کی فکر, نہ اولاد کی فکر. دیکھو فکر ہوئی تو نبی کی عظمت کی فکر, یہی تو ہوتا سچا مسلمان. اور آج کل دیکھو کائے کائے کی فکر ہے, کسی کو بچوں کا پیٹ پالنے کی فکر ہے, کسی کو نیتا بننے کی فکر ہے, کسی کو بدمعاش بننے کی فکر ہے, کسی کو VIP بننے کی فکر ہے جناب والا, کسی کو یہ فکر. اور بڑے بڑے بڈھوں کو میں نے دیکھا 70 سال کے بڈھے, انہیں یہی فکر ہے, روزانہ صبح ہی صبح بڑھیاؤں کا پیچھا کر رہے ہیں. بڑھیاں بڑی پریشان ہے. اب بڑھیا آگے 70 سال کا بڈھا پیچھے پیچھے. میں نے کہا کیوں دوڑا رہا؟ تو بولا ریزر مانگنے ہوں. میں نے کہا کیا کرے گا ریزر کا, کہ کل سے جتنی نکلی ہے وہ بھی اڑانا ہے. معاذ اللہ ستبار معاذ اللہ, 70 سال کا بوڑھا بیل, عقل نہ آئی. ایک بات تو بتاؤ, بوڑھا بیل ہو جائے تو سینگ کٹوانے سے کیا وہ جوان ہو جائے گا؟ مگر فکر تو دیکھو, قرآن پڑھنے کی فکر ہونی چاہیے تھی, نماز پڑھنے کی فکر ہونی چاہیے تھی, اللہ رسول کو یاد کرنے کی فکر ہونی چاہیے تھی. فکر ہے تو برش کی فکر ہے, فکر ہے تو کریم کی فکر ہے. فکر بڑھیا پریشان ہے, اس کے بھی پاؤں لٹکے, اس کے بھی لٹکے. اور جوان کو دیکھو تو اس کا یہ حال, اتنی چکنی کر کے آ رہا, قریب آ کے دیکھو تو ایسا لگے کہ پلاسٹر کرا کے آ رہا. یہ ہے غلامی, ارے یہ ہے غلامی. جبین کا تقدس بتا رہا ہے, نبی کا غلام ہے. ماتھے کا نور بتا رہا ہے, نبی کا غلام ہے. داڑھی کی روشنی بتا رہی ہے, نبی کا غلام ہے. سامنے کھڑا ہے, مسکرا کے بولا اے بادشاہ مسلمان تو بہت ہوتے, میں اپنے نبی کا سچا غلام ہوں. کہا تمہاری اتنی ہمت کہ 7 لاکھ کے مجلے میں اکیلے ہی چلے آئے. بہادر بولا اے بادشاہ یہ ہمت مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. ترکی پر ترکی جواب دیا تو بادشاہ کو غصہ آ گیا. غصے میں بولا تمہاری اتنی جرأت و جسارت اور بے باکی کہ بولتے ہی چلے جا رہے ہو. بہادر بولا اے بادشاہ یہ جرأت و جسارت مجھے نبی نے سکھلائی ہے. سبحان اللہ. بولا تمہارا نام کیا ہے؟ تاریخ یہاں آ کے حضرات محترم ایک عجیب پیغام دیتی ہے. نام والو نام والو, آج تمہارے ان ماؤں کو میں آواز دینا چاہتا ہوں جو مائیں اپنے بیٹوں کے نام منکی ڈنکی رکھ رہی ہیں, چنٹو منٹو رنکو رکھ رہی ہیں, گڈو پڈو ببلو رکھ رہی ہیں. میں ان ماؤں کو آواز دوں جو اپنی بیٹیوں کے نام ثانیہ مرزا تسلیمہ نسرین رکھ رہی ہیں. حضرات محترم یہ وقت ہے اپنی بیٹیوں کے نام ایک کے بچی پیدا ہوئی. میں نے خود اس سے پوچھا, میں نے کہا کیا نام رکھا ہے بیٹی کا؟ بڑے خوش ہو کے بولی اور فخر سے بولی, ناز کر کے بولی. وہ سمجھ نہیں تھی کہ مولانا بہت خوش ہو جائیں گے. بولی مولانا میں نے اپنی بچی کا نام ثانیہ مرزا رکھا ہے. میں نے کہا تمہاری غیرت مر گئی, حمیت سو گئی. اے عورت تو ثانیہ مرزا پہ تو فخر کر رہی ہے, ناز کیا تو حیدرآباد کی ثانیہ مرزا پہ کیا, ناز کیا تو حیدرآباد کی ثانیہ پہ ناز کیا. اے مسلمان عورت سن لے, ناز کرنا ہے تو حیدرآباد کی ثانیہ مرزا پہ ناز مت کر, فخر کرنا ہے تو بنگلہ دیش کی آوارہ کتیا تسلیمہ نسرین پہ فخر مت کر. اے مسلمان عورت سن, اگر ناز کرنا ہے تو حیدرآباد کی ثانیہ پہ نہیں بلکہ مدینے کی فاطمہ زہرا پہ ناز کیا کر. اگر فخر کرنا ہے تو بنگلہ دیش کی آوارہ کتیا تسلیمہ نسرین پہ نہیں, ناز کرنا ہے تو بغداد اور بصرے کی رابعہ بصریہ پہ ناز کیا کر کہ ساری دنیا کعبے کا طواف کرنے جاتی ہے مگر کعبہ رابعہ بصریہ کا طواف کرتا ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ
नारे तकबीर। मुझे अफसोस है टाइम बहुत ज्यादा हो गया, बात पूरी कर दूं? जोर से सुभान अल्लाह बोल दो। नाम रखने वाले जरा यहाँ पे तवज्जो दें। बोला बादशाह, बोला नाम क्या है? बहादुर बोला ये बादशाह नाम बताऊंगा तो घबरा जाओ, नाम बताऊंगा तो थर्रा जाओगे। का नाम बता? क्या नाम मत पूछो बादशाह, नाम सुनोगे लड़ने लगोगे। देखो हिम्मत, इसे कहते हैं गुलामी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला नाम मत पूछो बादशाह। का बताओ? कि नहीं, कांपने लगोगे, इर्तियाश पैदा हो जाएगा। कि बताओ? नहीं। इधर से इसरार, इधर से इनकार, इसरार इनकार, इसरार इनकार। इसी बाहम कश्मकश में वो बहादुर बादशाह से बोला, ए बादशाह नाम सुनना ही चाहते हो तो कलेजे पे हाथ रख लो, ये कलेजा कहीं मुंह को ना आ जाए। बोले नाम बता। कि नाम सुनना चाहो तो कलेजे पे हाथ रखो। वो बहादुर भी चुटकी ले रहा, सुभान अल्लाह। और सच्ची बात तो ये है कि उसके नाम से वाकई लड़का पैदा हो जाता था। बोले नाम सुनोगे तो थर्रा जाओगे। का नाम बताओ? इसरार इनकार की इसी कश्मकश में आखिर को बहादुर बोला, नाम सुनो तो सुनो, मेरी मां ने मेरा नाम खालिद बिन वलीद रखा है और अल्लाह के रसूल ने मेरा नाम अल्लाह की तलवार रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा तुम ही हो खालिद? बैठा था खड़ा हो गया। बोले तुम ही हो खालिद? कि हाँ, जिसके लिए ये लाखों आए हैं मैं वही हूं खालिद। कहा तुम्हें डर नहीं लगा? बोला ए बादशाह ये तो 6-7 लाख हैं, अगर 12-14 लाख भी होते तो अकेला गुलाम नबी सब पे भारी हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खालिद ये तो बताओ तुम्हारी ताकत का राज क्या है, तुम्हारे पावर का सीक्रेट क्या है? ए खालिद ये तो बताओ कामयाबी का राज क्या है? खालिद बोले ए बादशाह मेरी कामयाबी का राज मेरी ये टोपी है। सुभान अल्लाह। अगर बुश से कह दिया जाए टोपी है तो सिपाहियों को चारों तरफ लगा देगा, देखो कौन सा बम रखा है? अरे यही तो हाल चल रहा है। कल अभिनव को ओलंपिक में इतना बड़ा इनाम मिला, इतना मिला, इतना मिला। कोई 1 करोड़ दे रहा, कोई 2 करोड़ दे रहा, कोई 50 लाख दे रहा। वही अभिनव जिसने निशाना लगाया, निशानेबाज अभिनव था। अगर कोई दाढ़ी वाला होता तो पूरी दुनिया में शोर हो जाता कि ये निशाना सीख के कहां आया। कितने मदरसों पे छापे पड़ गए होते, तो ये निशाना कहां सीख के आया? उसे इनाम दिया जा रहा। कहीं दाढ़ी वाला अगर निशाना लगा देता तो फौरन कहा ये सीख के कहां आया। गलत कह रहे हैं, यही हालात है ना। हर तरफ एक ही शोर में आतंकवादी, आतंकवादी, आतंकवादी। दो लिखने वाले हो तो लिख ले, इस्लाम है नो टाई विद टेररिज्म। Islam is peacekeeper, peacemaker. Islam has no tie with terrorism. Islam is an enemy of terrorism. जो मुसलमान होगा वो आतंकवादी नहीं हो सकता, और जो आतंकवादी होगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। बेशक, बेशक। हमारा इस्लाम आतंक का सबक नहीं देता। हमारा दीन तो ये सबक देता है कि रास्ते में अगर पत्थर पड़ा हो तो उसे भी हटा दो। बेशक, और हमारे नबी की तो ये शान है। एक ऊंट रो रहा है, नबी की बारगाह में रोता हुआ आया, ऊंट रोया तो मेरे नबी भी रोने लगे। दुनिया को बता देना ये बात कि हमारे नबी शान ये रखते हैं। एक ऊंट रोने लगा, नबी भी रोने लगे। पूछो क्यों रोए नबी? एक ऊंट का गम बर्दाश्त ना किया मुस्तफा ने। एक बेज़बान की आंखों में आंसू आए, मुस्तफा की आंखें भीग गईं। गौर करो, जो नबी एक जानवर की आंखों में आंसू न देख सके, जो नबी एक जानवर की आंखों में आंसू न देख सके, वो नबी किसी इंसान की आंखों में आंसू कैसे देख सकता है? वो नबी कैसे बर्दाश्त करेगा कि किसी बच्चे के सर पे ताकि यतीमी लग जाए? वो नबी कैसे बर्दाश्त करेगा कि किसी माँ की गोद उजड़ जाए? वो नबी कैसे बर्दाश्त करेगा कि किसी का सुहाग उजड़ जाए? वो नबी कैसे बर्दाश्त करेगा कि चूल्हे सर्द हो जाए?
ओ आतंकवादी कहने वालों, याद रखो, आतंकवादी वो होता है जो यतीमों को पैरों के तले बांधता है, और मुस्तफा वो है जो यतीमों को कंधों पर बिठा के ईदगाह पे लाया करते हैं। आतंकवादी वो होता है जो गरीबों की लाशों पे बंगले बनाता है, और नबी वो है जो गरीबों को अपने सीने से लगाया करते हैं। आतंकवादी वो होता है जो कत्ल खून किया करता है, और मेरे नबी तो वो हैं जिन्होंने आके कत्ल खून का सफाया कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। For first time our holy prophet only, our holy prophet Muhammad Mustafa fought against terrorism internally and externally. लिखने वाले लिखे, ये पहला मौका था, दुनिया ने देखा है, नबी से पहले दुनिया में आतंकवाद था, और जब नबी तशरीफ लाए, मेरे नबी ने सारे आतंकवाद का सफाया कर दिया। हमारा इस्लाम आतंकवाद नहीं फैलाता, बल्कि पहले हुए आतंकवाद का सफाया किया करता। बेशक बेशक। आखिरी बात अर्ज करके जा रहा हूं। बोले डरे नहीं, कहा ताकत का रहा, कहा ये टोपी, कहा क्या है इस टोपी में, तो खालिद बोले इस टोपी में बादशाह हमारे नबी का प्यारा बाल रखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उसी बाल का कमाल है, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये उसी बाल का कमाल है कि इन 7 लाख पे 14 लाख पे अकेला भारी हूं। सुभान अल्लाह। सोचो जब बाल का ये हाल है तो हाल का क्या हाल होगा। मगर फिर भी पानी बंद कर दिया। लोग कहते हैं अगर हाल में कमाल होता तो पानी क्यों बंद हो गया होता। हम कहते हैं ए लोगों, दरियाए फुरात का पानी, लोग कहते हैं, लिखने वालों ने लिखा है कि दरियाए फुरात का पानी, लबे हुसैन दरियाए फुरात के पानी के लिए तरस गया, मगर गलत है। लबे हुसैन दरियाए फुरात के पानी के लिए नहीं तरसा, कसम खुदा की, लबे हुसैन के लिए दरियाए फुरात का पानी तरस गया। लबे हुसैन नहीं तरसा, बल्कि उस होंठ के लिए दरियाए फुरात का पानी तरस गया। इमाम हुसैन तो क्या, अगर एक अली असगर, इन उलमा से पूछो, एक अली असगर अगर एक अली रगड़ देता तो पूरा मैदान दरियाए फुरात बन जाता। और करके दिखाया ख्वाजा गरीब नवाज ने। सुभान अल्लाह। बात बड़ी लंबी हो रही है, बात खत्म कर लो। गुलामी हो तो ऐसी, गुलामी हो, ये कौन सी गुलामी है। अब तो बारिश भी नहीं हो रही। सुभान अल्लाह। जब अज़्म मुसम्मम होता है, वक्त की गर्दिशें भी हट जाती हैं, और जब अज़्म मुसम्मम नहीं होता तो वक्त की गर्दिशें भी अटैक कर देती हैं। वो नबी का गुलाम ही था। रास्ते में कहीं जंगल में रास्ता भटक गया, सफीना नाम था, हमने हदीस में पढ़ा, नबी का सच्चा गुलाम था, रास्ता भूल गया। जंगल में एक शेर आ गया, दहाड़े मार के अटैक करना चाहता है, हजरत सफीना पे हमला करना चाहता है। पूरी ताकत जमा करके हजरत यकबार की हमला जब करना चाहा तो सफीना ने हाथ उठा के इरशाद फरमाया, मुझ पे हमला करने से पहले ये तो सोच ले, अना अब्द रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल का गुलाम हूँ, रास्ता भूल गया हूँ, तुझे तो मुझे रास्ता बता देना चाहिए था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख ने देखा, इतना कहा, और वो हमला करने वाला शेर आनन फानन बुझ गया, और तुम हिला के सकी सफीना के सामने आ गया। अज़्म मुसम्मम हो, गुलामी मुकम्मल हो, तो हजरात वक्त की हर गर्दिश पीछा छोड़ देती है। इसलिए अज़्म अच्छे रखो, ईमान कामिल रखो, और नबी की गुलामी का पट्टा गर्दनों में रखो। उनसे दोस्ती करो जो नबी के हैं, और उनसे दुश्मनी करो जो नबी के दुश्मन है। याद रखो, जो नबी का है वो सबका है, और जो नबी का नहीं है वो किसी का नहीं है। जो नबी का नहीं है वो रब, जो नबी का है वो रब का है, और जो रब का है वो सबका है। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मचल के बोले कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। इसलिए जो नबी का बागी है, जो नबी का गद्दार है, जिसके हाथों में नबी के लिए मीटर है,
حضرات محترم وہ نبی پاک سے عداوت رکھتا ہے اور ایک مومن کی شان ہے جب میدان محشر میں مومن آئے گا اللہ کی بارگاہ میں اللہ دو سوال کرے گا اس سے آنے والے سے اللہ دو سوال کرے گا وہ سوال غور سے سن لو میرا اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو دنیا سے آیا ایک دو سوالوں کا جواب دے دے میرے لیے تو نے کسی آدمی سے محبت کی یا نہیں میرے لیے تو نے کسی سے محبت کی احببت لرجل لی میرے لیے تو نے کسی سے محبت کی اور دوسرا سوال ہے آدیت لی ہل آدیت لی لرجل اے میرے بندے یہ بتا میرے لیے تو نے کسی سے دشمنی کی دونوں سوالوں کا جواب دینا ہے محبت کی ہے تو محبت کا جواب دینا ہے عداوت کی ہے تو عداوت کا جواب دینا ہے اب یہاں اتنا ہی یاد رکھو جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے جو نبی کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے حضرات محترم چلتے چلتے عرض کر دو غلامی مکمل کرو نبی کے ہو جاؤ گے تو اللہ کی طرف سے بھی تمہیں یہ تمغہ ملے گا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں الحمدللہ باتیں بہت ذہن میں لیکن حضرات وقت بھی اجازت نہیں دیتا اور کافی وقت ہو گیا میں سوچ رہا تھا آج علم دین کے موضوع پہ آپ سے گفتگو کی جائے مگر اس وقت نے حضرات وقت کا دھارا ادھر کو بہ نکلا انشاءاللہ رب العالمین اللہ نے کبھی موقع دیا تو پھر کبھی بات ہوگی آج یہ 1.5 گھنٹے کی گفتگو کافی ہوئی اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب تک آپ حضرات اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے ترقیاں دے ان علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم رکھے